अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इस सिलसिले में हम बहुत कुछ सीखते हैं और आज भी सीखेंगे। आपकी SMS, आपकी कोर्स भी शामिल है, सिलसिला करेंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत कि हज़रत सैयदना उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि मैं अपना सारा वक्त दुरूद ख़ानी में सर्फ करूँगा। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारी फ़िक्र दूर करने के लिए काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपकी कॉल्स को शामिल सिलसिला करते हैं। मेरा नाम सैयद एहसानुल हक बुखारी। मेरा सवाल ये है कि किसी को राह रास्त पर लाने के लिए कि थोड़ी बहुत ही गलत बयानी की कर दी जाए। फॉर एग्जांपल, एक मिसाल मैं ये देता हूँ कि ना कोई भी शख्स है वो किसी के इम्प्रूवमेंट बता देता है कि जब से ये इस माहौल में आया है तो ये इम्प्रूवमेंट हो गई है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो बताएं, अगर उसी थोड़ी सी गलत बयानी करने से अगर वो राह रास्त पे आ जाता है, क्या ये जायज़ होगा या नाजायज़ होगा? जी हुजूर, क्या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, शरीयत मुतहरा ने मखसूस मकामात पर ही खिलाफ वाक़े बात करने की इजाज़त दी है, जिसको हम झूठ कहते हैं। बाकी इसके अलावा झूठ ऐसा गुनाह है कि जो तमाम शरीयतों के अंदर नापसंदीदा रहा है, इसकी कहीं भी इजाज़त नहीं रही। मखसूस सूरतें हैं, मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात तो ज़रूरी होता है कि वहाँ पे वाक़े के मुताबिक बात बयान न की जाए, खिलाफ वाक़े बात की जाए, झूठ बोला जाए। मसलन कोई शख्स किसी जालिम से भागा है और भाग के इसके पास आके छुप गया है। अब आके वो जालिम इससे पूछता है कि बताओ कि वो कहाँ है। अगर ये बता देता है तो वो जालिम उसको नुकसान पहुँचाएगा, कत्ल कर देगा। तो फिर इस सूरत में इस पर लाजिम है कि वो झूठ बोल दे और इशारतन किनायत झूठ बोल दे और तोरिया कर ले कि इसके बारे में बता दे कि इसके बारे में बोल दे कि वो नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। यानी साफ अल्फाज में भी अगर झूठ बोलना चाहे तो यहाँ पर वो बोल सकता है कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर वो किसी की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। बाज़ सूरतों में इजाज़त दी गई, मसलन दो दोस्तों के दरमियान लड़ाई है तो लड़ाई दूर करने के लिए, आपस में सुलह कराने के लिए एक से जाके कह दिया कि वो तुम्हारी तारीफ़ करता है, दूसरे से जाके कह दिया वो तुम्हारी तारीफ़ करता है। यूं आपस में उनकी लड़ाई ख़त्म कराने के लिए, मिलाप कराने के लिए वो गलत बयानी करता है, तो यहाँ शरीयत मुतहरा ने इजाज़त दी है। इसी तरह शोहर को इस बात की इजाज़त दी कि वो खिलाफ वाक़े बात बीवी से कर सकता है, उसको राज़ी करने के लिए, उसको खुश करने के लिए। और तीसरा, जंग के मौके पर, लड़ाई के मौके पर इस बात की इजाज़त दी गई कि वहाँ पे खिलाफ वाक़े मामला किया जा सकता है कि जंग होती ही इन चीज़ों का नाम है। लेकिन जहाँ तक इनका मामला है कि ये किसी की इस्लाह के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ शरीयत मुतहरा ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। गलत चीज़ के ज़रिए किसी की इस्लाह नहीं की जाती। इस्लाह करनी है तो पहले हमें अंदाज़ भी अपना दुरुस्त करना पड़ेगा और उन्हीं चीज़ों के ज़रिए इस्लाह करना पड़ेगी कि जो इस्लाह का तरीक़ेकार है, जिनके ज़रिए इस्लाह करने की हमें इजाज़त दी गई है। तो गलत बयानी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हिदायत देना अल्लाह तबारक व तआला का काम है। अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाता है। हमारे ज़िम्मे फ़कत तबलीग दीन है। हम इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए उसको नेकी की दावत दें, उसको समझाने की कोशिश करें, मदनी माहौल से उसको वाबस्ता करने की कोशिश करें, लेकिन खिलाफ वाक़ई बात उसके सामने ना कहें, झूठ उससे ना बोलें। मज़ीद कॉल्स लेंगे। मोहम्मद अकील शरीफ अत्तारी रावलपिंडी से अर्ज कर रहा हूँ। दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि अगर किसी को नमाज की दावत दी तो उसने ये जवाब दिया कि नमाज अल्लाह की याद है, जिक्र है और मैं हर वक्त जिक्र में रहता हूँ, तो मुझे नमाज की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जिक्र पूरा कर रहा हूँ। तुम दिन में 5 मरतबा जिक्र करते हो, मैं हर वक्त जिक्र करता हूँ। उसका ये कहना कैसा है? क्या फरमाते हैं हुजूर? सही कुफर है ये जो ये अल्फाज कहे हैं इसने। वजह इसकी ये है कि असल में नमाज मोमिनों पर फ़र्ज़ है, ठीक है, और नमाज ये मखसूस अफ़आल का नाम है, यानी जो हम नमाज अदा करते हैं मखसूस तरीके से, इसका नाम है। तो जो इसका इनकार करे, इसकी फ़र्जियत का इनकार करे, जो उसको तस्लीम ना करे, ये कुफ्र होता है। तो नमाज दीन के बुनियादी अरकान में से है। इस्लाम की बुनियाद जिन सुतूनों पर रखी गई है उनमें से एक नमाज है।
تو ایک ہے نماز کا نہ پڑھنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، سخت گناہ ہے، اس بات میں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے کا موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز کو فرض مانتا ہے اور نماز پڑھتا نہیں ہے تو اس صورت میں وہ مسلمان ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو فرض نہیں مانتا کہ نماز فرض نہیں، بس ایسے ہی پڑھنا ہو، تو اگر نماز کی فرضیت کا کوئی انکار کر دے کہ میرے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں، میں اس کو فرض ہی نہیں سمجھتا، تو اس صورت میں وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جو پڑھتا نہیں اور ساتھ میں انکار بھی کر رہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو انہوں نے اس شخص نے جو کہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کہ نماز ذکر ہے اور میں ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہوں، تو یہ اس کا دھوکہ ہے، شیطان کا اس کے اوپر صحیح طریقے سے وار چل چکا ہے اور شیطان پورا اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو نماز قائم کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے، تو جب آپ نماز قائم کریں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ کیا یہ مذکورہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ان کا دل تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا کرتا تھا۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ نماز تم لوگ پڑھو، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جو شخص بھی نماز کی فرضیت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ اسلام کے بنیادی عقیدے کا انکار کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، میں اس کو فرض نہیں مانتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر رہا ہے۔ لہذا ایسا شخص یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس پر توبہ کرنا لازم ہے، کلمہ دوبارہ پڑھے گا، نکاح ہوا ہے تو دوبارہ اس کو نکاح کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اس بات کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی صحبت بھی ہمیں دے کہ جو اس طرح، اچھا دوستوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں عموماً جو بیٹھکیں ہوتی ہیں اس میں بھی بعض اوقات وہ مذاق میں اس طرح کے کلمات، اور جیسے فجر کی نماز کے حوالے سے بڑا ہنس کر وہ کہہ دیتے ہیں یار میں تو سوتا رہا، آنکھ ہی نہیں کھلی، مطلب یوں ایک مذاق والی کیفیت بن جاتی ہے نماز کے حوالے سے، دیگر اعمال کے حوالے سے۔ دیکھیں اصل میں مسئلہ ایک ہے ایمان و کفر کا۔ کفر کے بارے میں تو بہت زیادہ احتیاط علماء برتتے ہیں، بالخصوص علماء اہل سنت اس حوالے سے بہت لحاظ کرتے ہیں کہ کسی کے اوپر کفر کا حکم لگانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب وہ پہلا والا مسئلہ تو بالکل صحیح تھا، اس نے تو بالکل نماز کا واضح انکار کیا ہوا تھا۔ جہاں تک رہا اس طرح کے معاملات تو دیکھیے ہوتے بہت خطرناک ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق بندہ زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے کیا بولا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات وہ جملہ زبان سے ایسی بات نکالتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے۔ بندے کو زبان کی لغزش یہ آسمان سے جہنم میں اتنا گہرا گرائے گی کہ آسمان سے زمین سے زیادہ اس کا فاصلہ ہوگا، بہت دور تک اس کو گرایا جائے گا۔ تو یہ زبان کی لغزشیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا، شام کافر ہوگا، شام مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ وجہ اس کی یہی علماء نے بیان کی کہ زبان کی بے احتیاطی۔ تو اس طرح بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کلمات اس طرح کے بول جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ایمان ضائع کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اس میں یہ کہنا کہ نہیں تھی، ہماری نیت نہیں تھی، ہم کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، یہ تعبیریں کام نہیں دیتی۔ جہاں پہ صریح طور پر ایسی بات ہو جائے، آپ کسی کو گالی بک دیں، کسی کے ماں باپ کو کچھ کہہ دیں اور پھر کہیں کہ میری نیت اور ارادہ نہیں تھا، کسی کو تھپڑ مار کے بولے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسی غلطی سے لگ گیا، تو کوئی بھی بات آپ کی نہیں مانے گا، آپ کو سزا ہی اس کے اوپر دی جائے گی۔ تو ایمان کے معاملے میں آپ اتنا کیوں ہلکا لیتے ہیں؟ ایمان کے معاملے میں بھی سمجھداری سے کام لیا کریں، آپ سوجھ بوجھ کے ساتھ کام لیا کریں۔ تو خاص طور پر ایسے دوستوں کی منڈلی کے اندر بیٹھنا، ایسوں کی صحبت اختیار کرنا کہ جہاں پر اس طرح کی رف گفتگو ہوتی ہو، اس طرح کی عام گفتگو ہوتی ہو کہ جس میں ایمان کا بندے کو لحاظ ہی نہ رہے، ایسے جملے بول دیے جائیں، ایسا مذاق کیا جائے کہ بندے کا ایمان ہی ضائع ہو جائے، تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے بندے کے لیے مصیبتیں اور عذاب اس کے سر پر آئے گا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کی طرف تنبیہ فرمائی ہے۔ مثلا ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک کافر یہ کہے گا کہ یا لیتنی، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست
نہ بناتا، یہ الفاظ وہ کہے گا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک مقام پہ فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن جو آپس کے دوست ہوں گے جی یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ نیکوکار ایک دوسرے کے وہاں پر بھی دوست ہوں گے، لیکن جو عام لوگ ہوں گے جو اس طرح کی منڈلی کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کے بارے میں کہا یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائے گے۔ قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ تنبیہات ہمیں کی گئیں اسی لیے کہ ہم اچھی صحبت کو اختیار کریں، بری صحبت سے بچیں، کہ بری صحبت کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوستوں کی منڈلی میں بیٹھ کے پتہ بھی نہیں چلتا، اور بعض اوقات زبان سے وہ کلمات نکلتے ہیں کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس لیے علماء نے اس بات کو واضح طور پہ فرمایا کہ عام لوگوں کا اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کی مباحث کرنا، یہ ان کے ایمان کے لیے سخت خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہرگز بالخصوص جو دینی معاملات ہیں اس کے اندر مذاق سے گریز کرنا چاہیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، تو لہٰذا عاشقان رسول کی صحبت کو اختیار کیا جائے، ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، اپنے علاقے کی مسجدوں میں جو دعوت اسلامی کے تحت مدنی کام ہوتے ہیں اس میں شرکت کریں، تو یوں بری صحبت سے بچ کر انشاءاللہ ایک اچھی صحبت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ جی اگلی کال۔ غلام مرزا طاری میاں چندر سے عرض کر رہا ہوں، سوال یہ پوچھنا ہے کہ عمرہ کے لیے جانا ہے تو وہاں پر طواف اور سعی کے دوران جو ہے موزے وغیرہ پہن سکتے ہیں، کیونکہ پاؤں کے تلوے ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں یعنی کہ چلنے کی وجہ سے، تو کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ موزے وغیرہ یا جو پاؤں کے نیچے اس طرح کی کوئی ترکیب آنی ہے؟ عمرے کے دوران احرام کی حالت میں احرام بندہ ہوگا تو مرد تو ایسے چپل نہیں پہن سکتا کہ جس سے وسط قدم کے درمیان جو ہڈی ہوتی ہے چھپ جائے، وہ چھپ جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ جب آپ مسجد حرام کے اندر ہوں گے تو وہاں ایسے چپل پہننا تو وہ تو درست ہی نہیں ہوگا مسجد حرام کے اندر۔ تو اس کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض موزے اس طرح ٹائپ کے آتے ہیں کہ جو موٹے ہوتے ہیں اور وہ بالکل آگے کے حصے تک ہوتے ہیں، بیچ سے کھلے ہوتے بیچ سے بالکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ سردیوں میں جو استعمال کیے جاتے ہیں، سردیوں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، اور بہت سارے جو آتے جاتے رہتے ہیں عمرے پر وہ اس طرح کے جوتے لے کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا اس طرح کے موٹے موزے یا موزے کپڑے ہی کے بنے ہوئے جوتے وہ ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، اگلا حصہ بالکل اس کا ہوتا ہے اور باقی سارا کٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے وسط قدم چھپ نہیں رہا ہوتا۔ تو وہ آپ لے کے کسی سنی مفتی صاحب کو دکھا دیں کہ کہیں اس سے قدم چھپ تو نہیں رہا، اور وہ چیز آپ طواف کے دوران استعمال کر لیں اور سعی کے دوران استعمال کر لیں، جبکہ آپ احرام کی حالت کے اندر ہے۔ تو احرام کی حالت میں مرد جو ہے وہ اپنا قدم چھپا نہیں سکتا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو کھلا رکھے گا۔ اچھا اس میں یہ ہوگا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ طواف کے دوران جیسے مسجد حرام ہے وہ، تو لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہو گیا ہے تو جوتے پہن کے چپل پہن کر گھوم رہے ہیں، جوتے نہ پہنے نا، اسی لیے تو میں نے عرض کیا کہ مسجد موزے جو ہوتے ہیں اس طرح موزے کے، جو ہوتے ہیں نا وہ عام روٹین کے استعمال کے ہوتے ہیں، جی جی وہ معیوب محسوس بھی نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ کچھ ایسے میں شامل کرتے ہیں 11 سال کا بچہ ہے، اسے کوئی چیز زمین سے ملی تو ہم نے اس کو گھر میں استعمال کر لیا، تو اب کیا کہ وہ جو پیسے ہیں ہم مسجد میں جو مقدار تھی اس کی جو بھی مسجد میں ڈال سکتے ہیں؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہو سکتا، مسجد میں ڈالنے کی اب صورت نہیں ہے، تو بچے نے پتہ نہیں کس نیت سے اٹھایا تھا، کیسے اٹھایا تھا، لیکن اس کو استعمال کرنا تو جائز تھا ہی نہیں۔ صحیح۔ اب اس کی رقم جو ہے یا تو تلاش کریں اس بندے کو، اگر وہ بندہ مل جاتا ہے تو اس کو ادا کریں یا اس سے معاف کروائیں، اگر وہ کسی صورت نہیں ملتا تو پھر کسی شرعی فقیر کو اس کی رقم صدقہ کرنا ہوگی۔ ٹھیک جی، مزید کال۔ سوال یہ کرنا تھا کہ ہم کو یہ پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قول ہے وہ حدیث ہے، جو فعل ہے وہ سنت ہے، ان کا جو قول ہے وہ حدیث یا قرآن ہے، ان کی جو فعل ہے وہ سنت بنتی ہے ہمارے لیے، ان کی امتیوں کے لیے، کسی قسم کا بھی انہوں نے جو کام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنت بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جانا ہر باپ کے لیے سنت کیوں نہیں بنا؟ ذرا تھوڑا تفصیلی جواب ارشاد فرما دیں، انہوں نے قرآن کا لفظ بھی کہا تھا۔ دیکھیں پہلی چیز تو میں عرض کر دوں کہ جو حدیث اور سنت کا معنی ہے جی جی اس میں محدثین کے نزدیک جو ان کا صحیح قول ہے اس کے مطابق تو حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہیں، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، بعض نے اس میں فرق کیا ہے، لیکن اکثر علماء کے نزدیک حدیث اور سنت شیء واحد ہے۔ اب جو حدیث اور سنت ہوتی ہے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ یاد رہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے کہ جس کو حدیث قولی بولتے ہیں، سنت قولی بولتے ہیں، یعنی جس چیز کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو،
صحیح. یہ کام کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے بڑوں کی تعظیم کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی سنت ہے کہ آپ نے قول سے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی زبان سے یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی. اور دوسری جو سنت ہوتی ہے وہ سنت فعلی کہلاتی ہے یا حدیث فعلی کہلاتی ہے. صحیح. کہ جیسے نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، صحیح. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پر انہی کی دی ہوئی مثال کے مطابق کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کھڑے ہوئے، تو یہ حدیث قولی اور حدیث فعلی اور سنت فعلی کہلاتی ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے تقریر. تقریر جس کو ہم عام طور پہ مقرر جو ہوتا ہے تقریر کرتا ہے، تو یہاں پہ عربی میں تقریر سے مراد کسی چیز کو باقی رکھنا، مقرر رکھنا، کہ جیسا تھا ویسا ہی اس کو رکھنا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام ہوتے دیکھا، آپ کی موجودگی میں وہ کام کیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برقرار رکھا، اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، تو اس کو سنت تقریری یا حدیث تقریری کہا جاتا ہے. تو قرآن جو ہے یہ اس میں اور حدیث میں فرق ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں، اور قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا نازل ہوا ویسا ہی آگے بیان فرما دیا. البتہ ایک حدیث قدسی ہوتی ہے. صحیح. اس میں اور قرآن میں فرق ہے کہ حدیث جو قرآن ہے اس میں الفاظ جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ویسا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بیان فرما دیا. یعنی لفظ بھی نازل کردہ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو آگے ویسے ہی بیان کر دیا، معنی بھی وہی ہے، لفظ بھی وہی ہیں جیسے نازل ہوئے. اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، جو تلاوت نہیں کیے جاتے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے الفاظ میں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو یوں مطلقاً قرآن نہیں کہہ سکتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ حدیث کہلاتی ہے، وہ قرآن نہیں کہلاتا. البتہ قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے سنایا تو ہمیں قرآن کے بارے میں معلوم ہوا. تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے ہی وہ قرآن پاک نکلا ہے کہ ہمارے سامنے وہ بیان ہوا ہے، لیکن حقیقتاً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا نازل کردہ ہے. لیکن اس کو قرآن یہ نہیں کہا جاتا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بطور حدیث بیان کیا ہو. ٹھیک. اب رہا جہاں تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام فرمانا، کھڑے ہونا اور ان کا بوسہ لینا، یہ کھڑا ہونا سنت کیوں نہیں قرار پایا؟ تو آپ سے کس نے کہا کہ یہ سنت قرار نہیں پایا؟ صحیح. کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کے لیے اس کی دل جوئی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا وہ یہی الفاظ بیان کی کہ جب بھی وہ آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے. وہ کانا کے الفاظ ہے کہ کانا یقوم، کھڑے ہو جاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا مطلب ہے کہ کئی مرتبہ واقعہ پیش آیا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے، ان کو اپنے پاس بٹھاتے. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ چومتی، آپ کو اپنے پاس بٹھاتی. تو بالکل جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ یہ فعل ثابت ہے تو اس کو سنت قرار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. میری زوجہ کا جو گھر ہے 92 کلومیٹر فاصلے پر ہے، تو جب میں وہاں جاؤں گا تو قصر پڑھوں گا یا پوری پڑھوں گا نماز؟ کیا فرمائیں؟ ہاں دیکھیں، زوجہ کا گھر آپ کا گھر نہیں، یعنی اس سے مراد زوجہ کا میکہ ہوگا، ان کا سسرال ہوگا. تو وہاں اگر 92 کلومیٹر یا اس سے دور آپ جا رہے ہیں اپنے گھر سے، یعنی آپ کے شہر سے نکلنے کے بعد اس شہر کا جو فاصلہ ہے وہ 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں آپ نے وہاں اگر 15 دن سے کم کے لیے جا رہے ہیں تو اس صورت میں آپ نے وہاں پر قصر نماز ادا کرنی ہے. ہاں اگر آپ 15 دن یا اس سے زیادہ وہاں رہنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اس صورت میں وہاں پر آپ نے پوری نماز ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بیمہ پالیسی کے حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ جائز ہے یا ناجائز، اور ہمارے جو محروم والدین ہیں تو کیا ہم ان کی جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں جو ان کی بقیہ نمازیں جو انہوں نے نہیں پڑھی تھیں؟ بیمہ پالیسی تو جائز نہیں ہے،
کہ جو اس میں شرائط ہیں جس طریقے سے یہ کی جاتی ہے، اس حوالے سے کئی مرتبہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بیمہ پالیسی کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فتاوی رضویہ کے اندر انتہائی تفصیل کے ساتھ اس کا فتویٰ دیا ہے۔ بعض لوگ اس میں احکام شریعت کے حوالے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ احکام شریعت کے اندر امام اہل سنت نے جس بات کو بیان کیا ہے، اگر اس کو صحیح، یعنی احکام شریعت کے بارے میں ویسے تو علماء ہی کا اختلاف ہے کہ عدالت کی کتاب ہے یا نہیں ہے، اگر اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کافر کمپنی، ایسی کمپنی کہ جو ٹوٹل کافروں کی ہو، اس میں کسی مسلمان کا کوئی شیئر نہیں ہے، اس صورت میں اس سے بیمہ پالیسی کروائی جا سکتی ہے۔ وہ ایک صورت ہے کہ ظن غالب ہے کہ مسلمان کو اس کا فائدہ ہوگا، کمپنی مکمل کافروں کی ہے، مسلمان کا کوئی حصہ اس کے اندر نہیں ہے، وہاں اجازت دی ہے، وہ احکام شریعت کی عبارت کا مطلب ہے۔ ورنہ امام اہل سنت تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ انشورنس کروانا، بیمہ پالیسی کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں تک نمازیں پڑھنے کا تعلق کہ دوسرے کی طرف سے نماز پڑھی جا سکتی ہے نہیں پڑھی جا سکتی، تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے کہ کوئی بھی شخص نہ دوسرے کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسروں کی طرف سے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ والدین انتقال کر گئے ہیں تو پھر ان کا فدیہ دینے کا طریقہ کار یہ کتابوں کے اندر موجود ہے، جس کی تفصیل نماز کے احکام میں جو امیر علیہ سنت کی کتاب ہے اس میں ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا بیان، اس میں تفصیل کے ساتھ طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کس طریقے سے جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کا فدیہ ادا کیا جاتا ہے، تو وہاں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جو بچوں کی انعامی اسکیمیں بازاروں میں بکتی ہیں، جس میں کوئی بچہ ببل خریدتا ہے اس میں کوئی انعام وغیرہ نکلتا ہے، یا کوئی چیز خریدتا ہے چھوٹی موٹی اس میں کوئی انعام نکلتا ہے، کیا یہ جوئے میں شمار ہے یا کہ نہیں؟ بچوں کی لاٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، دیکھیں ایک تو صورت فقط اتنی سی کہ اس نے کوئی چیز خریدی، جیسے پاپڑ کی کوئی تھیلی خریدی یا بسکٹ خریدا یا کوئی بھی ایسی چیز خریدی، تو اس میں بعض اوقات کوئی چیز نکل آتی، کوئی اسٹیکر نکل آتا ہے یا کوئی بھی دوسری چیز نکل آتی ہے۔ اگر تو فقط اتنا ہے کہ 10 روپے کے کوئی تھیلی خریدی چیز کی اور اس میں سے کوئی چیز نکل آئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ٹھیک ہے کہ اس نے ایک چیز خریدی ہے، اس میں انعام کے طور پہ یہ چیز بھی ڈال دی گئی، ورنہ اگر نہ بھی ہو تو وہ 10 روپے کی چیز بازار کے اندر ملتی ہے، تو اتنے تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں جیسے بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز اٹھا لیں تو اس میں سے کچھ نکل گیا تو آپ کا فائدہ ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز خالی ہو، پیسے ضائع ہو جائیں گے، یہ جوا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح بعض اوقات بچوں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی چیز پھینکتے ہیں، رنگ پھینکتے ہیں، تو وہ جس چیز پہ گرے گا وہ اس کا ہو جائے گا، یہ چیز ناجائز ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ باقی یہ جو صورتحال ہے تو یہ تو بڑے جو چیزیں خریدتے ہیں اس میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے اور اس چیز کے اندر سے کوئی چیز نکلتی ہے بطور انعام، بطور گفٹ جو اس کو مل گیا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، وہ چیز خریدی جا سکتی ہے۔ موبائل کمپنیوں کی طرف سے جو SMS آتے ہیں اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں شامل ہو جائیں، انعام پیسے لگتے ہیں، وہ گئے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے، وہ جائز نہیں ہے، وہ بھی جوئے کی صورت، بالکل جوئے کی صورت ہے۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مزاحتاً کہ مرغیوں کا پیٹ اللہ تعالیٰ کا تندور ہے تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ بہت خطرناک بات ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اس کو کیا کہیں، بہت یعنی نازیبا جملہ ہے، اور پتہ نہیں اس نے اس سے کیا مراد لی ہے۔ علماء مراد لیے ہیں، اگر علماء مراد لیے ہیں ان کی توہین مقصود ہے تو علماء کی بطور علم توہین کرنا تو کفر ہے، ورنہ کم از کم یہ ہے کہ اگر بطور علم توہین نہیں کی تو بھی کفر کا خوف رہتا ہے، تو بہت سخت جملہ ہے۔ فی الوقت تو مجھے اس کا صحیح طور پہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کفر بنے گا یا نہیں بنے گا، لیکن بہرحال اس طرح کے کہنے والے کو توبہ کرنی چاہیے کہ ایک تو یہ کہ اس کے اندر سخت دل آزاری ہے، صحیح، اور دوسرا یہ کہ مولوی کا لفظ جو ہے یہ پہلے زمانے میں تو بڑا تعظیم کا لفظ تھا، لیکن ہمارے زمانے میں عام طور پہ اس کو لوگ تنقیص کے لیے استعمال کرتے ہیں، کمی بیان کرنے کے، مولوی صاحب کر کے، بعض مقامات پر اچھا بھی مقصود ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ اس طرح کا لفظ جو ہے وہ تنقیص کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اچھے القابات کے ساتھ لوگوں کو بلانا چاہیے، بہتر القابات کے ساتھ بلانا چاہیے۔ تو اس طرح کہنا بہرحال بہت سخت جملہ ہے، جس نے کہا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا، اذان دینے کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت ہے، نماز جنازہ کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت ہے، نکاح کے لیے مولوی صاحب کی ضرورت ہے، اور بھی جب کوئی پرابلم آتی ہے تو مولوی صاحب کی ضرورت ہے۔ اب یہ اصل میں مسئلہ سارا جو ہے نا وہ دنیا کا ہے، صحیح، کہ جب بندہ
اس کا مطمع نظر مقصد ہی اس کا دنیا بن جائے کہ اس نے دنیا کمانی ہے اور آخرت کو وہ سرے سے بھول جائے کہ آخرت کے اندر اس نے کیا کچھ کرنا ہے، آخرت کے اندر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی اس کو کرنی ہے، یہ ساری باتیں جب بندہ بھول جاتا ہے نا تو پھر اس طرح کے معاملات اس کے سامنے آتے ہیں۔ علم دین سے دوری ہوتی ہے، دوسرا دین سے بیزاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کو عام طور پہ غلبہ بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے بہت سارے چینلز پہ آ کے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ان کو بولنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، ورنہ بہرحال چاہے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر موت تک جتنے معاملات ہیں وہ کروانا ہی امام صاحب سے ہی پڑھتے ہیں، جن کی توہین و تنقیص کر رہے ہوتے ہیں، جن کی برائیاں ساری زندگی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیں تو لگ پتا جاتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے، ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کر غلط رہے ہیں، لیکن دنیا کی جو دولت اور دنیا کے جو مفادات ہیں وہ ان کی آنکھوں کے اندر، ان کے دل کے اندر ایسے سمائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی چیزوں کے اوپر ابھارتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے دلوں کے اندر ایسا بغض و کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر، ہر خرابی کے اندر ان کو دین ہی نظر آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہر بات کے اندر وہ اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں کہ ہر خرابی کو دین کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو یہ تو قیامت کے دن انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، اور قبر و آخرت کی تمام رسوائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ جو اس طرح علماء کی توہین و تنقیص کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی علماء کی جو ضرورت پڑے گی اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کو فرما دے گا کہ وہ جنت کے اندر جائیں، لیکن علماء کو جنت کے دروازے پہ روک لیا جائے گا۔ جب وہ کہیں گے کہ ہمیں کیوں روک لیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ تو کوئی شخص ایسا کہ جس نے اس کو کبھی کسی بھی طرح کی معاونت کی ہوگی، کسی نے پانی ہی وضو کا دیا ہوگا، تو وہ اس سے کہے گا کہ میں نے آپ کی دنیا کے اندر اس طرح خدمت کی تھی تو آپ مجھے ساتھ جنت میں لیتے چلے جائیں۔ تو اس وقت جو احتیاجی ہوگی وہ سب کے سامنے ظاہر ہوگی۔ قرآن پاک کی آیت ابھی پیچھے میں نے پڑھی تھی کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ جو دوست ہوں گے آپس میں قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، لیکن جو پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہی ہوں گے وہاں پر۔ تو قیامت کے دن علماء کی حاجت پڑے گی، حتیٰ کہ جنت کے بارے میں بھی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا چاہیے، تو لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علماء کا احترام عطا فرمائے، ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، جس سے نہر ہوتی ہے نا اوپر سے اگر آ رہی ہے، تو ایک شخص اوپر وضو کر رہا تھا، اوپر تھا وہ اور آپ نیچے تھے، تو آپ کو دیکھ کر وہ نیچے آ گیا، کہ گویا کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرا وضو کا پانی آپ کے پاس سے گزرے گا، تو بطور تعظیم وہ نیچے آ گیا، آپ اوپر ہو گئے وہ نیچے۔ تو مرنے کے بعد پتہ چلا کہ صرف اسی فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، کہ تعظیم تھی، ایک عالم کی تعظیم تھی۔ تو یہ اتنا بڑا مقام ہے علم کا، اور ہم بڑی آسانی سے علماء کی، امام صاحبان کی، اور جو مسجد کا یہ جو ہمارا عملہ ہے جو ہماری خدمت کرتا ہے، ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہم ان کی برائیاں کر دیتے ہیں۔ کیا پتہ یہی ایک معمولی سی برائی، اگرچہ وہ معمولی نہیں ہے لیکن ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے، کیا پتہ کہ یہ عذاب کا سبب نہ بن جائے، تو اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ سفر کے دوران سیٹ پر، ظاہر بس ہے اگر ہم سفر کر رہے ہیں، تو کیا سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں اگر تو جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، سرین اٹھی ہوئی نہیں ہے، اس صورت میں سوئے ہیں، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا نماز میں اگر رکعتیں بھول جائیں تو اب کیا صورت ہوگی؟ کیا ظن غالب پر جائیں کہ ظن غالب جو ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کریں، جہاں ذہن جمتا ہے، دل جمتا ہے کہ اتنی ہوئی ہوں گی تو اس پہ عمل کریں، اور اگر ظن غالب نہیں ہوتا تو کم پر بھی نہ کریں، یعنی 2 یا 3، 2 پڑھی ہیں 3 پڑھی ہیں، تو کوشش تو یہی کرے کہ معلوم ذہن پہ زور دے کہ کتنی پڑھی ہیں۔ اگر 2 پہ ذہن جمتا ہے تو 2 پڑھے ورنہ 3 پڑھے، 3 پر کہ 2 شمار کرے ورنہ 3 شمار کرے۔ اور اگر کسی پر بھی ذہن نہیں جم رہا کہ 2 ہیں یا 3 ہیں، تو پھر اس صورت میں 2 کا ذہن بنائے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کسی عورت کو اگر طلاق ہو گئی ہو تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ اگر اس کی عدت ہے تو اس عدت میں کیا وہ کسی سے مل سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ طلاق کی عدت کی تو مختلف صورتیں ہوتی ہیں جی، کہ اگر یہ حاملہ ہے عورت
تو وضع حمل یعنی جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی عدت ہے. اور اگر طلاق ہو گئی ہے اور یہ عورت عائسہ ہے، یعنی عائسہ سے مراد 55 سال کی ہو چکی ہے، جس کو حیض آنا بند ہو چکا ہے، مینسس جو آتے ہیں وہ آنا بند ہو چکے ہیں، تو پھر اس کی عدت یہ 3 مہینے ہیں. 3 مہینے اس نے عدت گزارنی ہے. اور اگر عائسہ نہیں ہے، عام جیسے عورت ہوتی ہے اسی طرح ہے، یعنی 55 سال سے اس کی کم عمر ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے جو عدت ہوتی ہے وہ 3 مینسس ہوتی ہے کہ 3 مینسس اس نے گزارنے ہیں. اب وہ چاہے وہ 3 مہینے میں آئے، چاہے وہ 2 مہینے میں آئے، چاہے وہ 4 مہینے کے اندر آئے، پر 3 مینسس جب گزریں گے تو اس کی عدت یہ پوری ہو جائے گی. اور جہاں تک رہا عدت میں کسی سے ملنا عورت کا، تو دیکھیں عدت کے ذریعے کوئی ملنے کے حوالے سے احکام جدید نہیں ہو جاتے. جو نامحرم ہیں ان سے عدت کے علاوہ بھی ملنا غلط تھا، اجازت نہیں تھی، اور جو محرم ہیں ان سے عدت کے اندر بھی وہ مل سکتی ہے. جیسے عدت کے علاوہ بھی مل سکتی تھی تو اب بھی مل سکتی ہے، اور جن سے عدت سے پہلے نہیں مل سکتی تھی ان سے گھر کے اندر عدت کے اندر بھی نہیں مل سکتی. محارم جو ہے وہ گھر کے اندر آ کے اس سے ملاقات کر سکتے ہیں. صحیح. جی اگلی کال. ڈاکٹر علی بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے احرام کو خوشبو لگانا جائز ہے یا نہیں؟ خوشبو وغیرہ؟ جی احرام باندھنے سے پہلے خوشبو تو لگا سکتے ہیں، اگرچہ ایسی خوشبو نہ لگائیں کہ جو جھڑنے والی ہو، لیکن بہرحال احرام باندھنے سے پہلے یعنی احرام کی نیت کرنے سے پہلے اگر کسی نے احرام کے اوپر خوشبو لگا لی، اگرچہ کہ بعد میں اس کی خوشبو آتی رہی، تو یہ جائز ہے. احرام باندھ لیا، اس کی نیت کر لی، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر اب خوشبو نہیں لگا سکیں گے. نماز کے دوران اگر اپنی سائڈ ہم چینج کر لیں، تبدیل کر لیں بیماری کی وجہ سے، تو کیا اس پہ کوئی نماز پہ اثر پڑے گا؟ یعنی کس طرح چینج کریں؟ یہ تو تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیں، پنکھے کے نیچے ہو جائیں یا کچھ اس طرح. دیکھیں اگر تو عمل کثیر کے ذریعے ہوئے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، اور عمل کثیر نہیں ہے، بالکل معمولی سا ہٹنا ہے، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی. صحیح. جی اگلی کال. رضوان عطاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ اگر کپڑوں پر 1 درہم جتنی نجاست لگ جائے تو اسی حال میں اگر نماز پڑھی تو نماز واجب الاعادہ ہے. تو اب اس نجاست لگی ہوئی صورت میں اگر کسی نے وطر کی نماز پڑھی تو کیا اس کی وہ نماز ادا ہی نہ ہوگی؟ کیونکہ وطر خود ہی واجب ہے، اور جب پڑھے تو پھر واجب الاعادہ ہوں گے، تو کیا اس صورت میں اس کی وطر ادا ہو جائیں گے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائے جزاک اللہ خیر. پھر نفل کا کیا کریں گے؟ یعنی اس میں قیاس نہیں کریں اپنے سے. اس میں جو نجاست کے یا نماز کے اندر کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت سارے فرض و واجبات کے نوافل کے ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر وطر بھی واجب الاعادہ ہو گئے ہیں، بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں کہ وطر واجب الاعادہ ہو جاتے ہیں. مثلا کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور اس نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں اس کے اوپر اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اسی طرح کسی نے جان بوجھ کے دعائے قنوت چھوڑ دی یا جان بوجھ کے تکبیر قنوت چھوڑ دی تو اب نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنا پڑے گی. تو یہ وطر بھلے واجب ہیں اپنی جگہ پر، لیکن جب اس کو کوئی واجب اس کے اندر چھوڑ دیا ہے تو اس صورت میں یہ واجب الاعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا اس کا ضروری ہے کہ دوبارہ اس کو پڑھا جائے گا. صحیح. اچھا عمرے کے دوران جب عمرے پہ جاتے ہیں عموماً پیکج جو ہے وہ 15 دن کا ہوتا ہے یا 20 دن کا ہوتا ہے، تو نماز کیا قصر پڑھیں گے؟ دیکھیں عمرے پر جو افراد جا رہے ہیں 15-20 دن کا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ آدھے دن مکے میں آدھے دن مدینہ منورہ کے اندر گزارتے ہیں. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے 15 دن کسی ایک مقام پہ گزارے ہیں یا نہیں. اگر تو پورے کے پورے 15 دن ایک ساتھ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ کے اندر گزارے ہیں، وہیں مکہ مکرمہ کے اندر رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں تو وہاں پر انہوں نے پوری نماز ادا کرنی ہے. اور یا مدینہ منورہ کے اندر پورے 15 دن گزارے ہیں تو پھر مدینہ منورہ میں انہوں نے پوری نماز ادا کرنی ہے. اور دونوں میں کسی مقام پہ بھی پورے دن نہیں گزارے، مثلا 8 دن مکہ مکرمہ میں رہے، 7 دن مدینہ منورہ میں رہے، یا 7 دن مکہ مکرمہ میں رہے، 8 دن مدینہ منورہ میں رہے، تو چونکہ 15 دن کہیں پر بھی ایک ساتھ پورے نہیں ملے تو اس صورت میں نماز قصر ادا کرنا ہوگی. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. سوال یہ ہے کہ میں نے نا بیٹیوں کا عقیقہ کرنا ہے، تو میں گیا تھا منڈی، ادھر سے نا 2 بکریاں لے آؤں، وہ بکریاں لے کے آؤں تو مگر گھر والے بولتے بکرے ہونے چاہیے، تو میں اس کے ذریعے پوچھنا چاہتا ہوں. بیٹیوں کا عقیقہ کرنا ہے؟ ہاں بیٹیوں کا عقیقہ کرنا ہے، اور بکریوں کی جگہ بکرے کی جگہ بکریاں لے آئے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹیوں کے لیے تو بلکہ علماء نے بکریاں ہی بہتر لکھی کہ بہتر یہی کہ اس کے لیے ایک بکری ذبح کی جائے عقیقے میں اس کی طرف سے،
لڑکا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 2 بکرے ذبح کیے جائے، لیکن اگر اس میں بھی 2 بکریاں یا 1 بکری یا 1 بکرا ذبح کر لیا تو عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بکریاں لے آئے ہیں تو اب منڈی میں جا کے اسے واپس کر کے بکرا لے کر آئیں، بکریاں بھی بچیوں کی طرف سے ذبح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں قرآن پاک میں نے پڑھا ہوا ہے کافی دیر سے، اور میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں تھوڑی سی محسوس ہوتی ہے، کیا میں یوٹیوب سے قرآن پاک جیسے وہ پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے پڑھ سکتا ہوں؟ جزاک اللہ خیر۔ یعنی خود پڑھنے میں شاید ان کو پرابلم ہوتی ہے تو یہ کسی کا سہارا لے کر۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو اس میں مسئلہ یہ بھی ان کے لیے کھڑا ہوگا کہ جب یہ سنیں گے ویڈیو تو یہ پڑھیں گے کیسے پیچھے، توجہ ان کی رکھنا مشکل ہوگا۔ یا تو یہ ہوگا کہ ایک آیت سنی، اس کو سٹاپ کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ خود پڑھا، پھر آگے سنا، پھر پڑھا۔ تو ایسے سننے پڑھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سنا اور اس کے بعد آگے پڑھا، تو اس کے لیے آپ کو یوٹیوب پہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کا سافٹ ویئر اس حوالے سے موجود ہے، اور کئی سنی علماء کی آپ کو ویسے ہی کیسٹ مل جائیں گی، تو ان کو آپ حاصل کریں۔ مستند سنی قراء کی آپ جو ہے وہ کیسٹ حاصل کر لیں، ایک آیت سنیں، روک کے پھر اس کے پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ نہیں ہوگا، یہ کرنا مناسب نہیں ہے کہ وہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں پیچھے آپ بھی پڑھتے جا رہے ہیں، اگرچہ کہ ریکارڈنگ کا حکم وہ نہیں ہوتا کہ جو اصل کا حکم ہے، لیکن پھر بھی قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، آپ نے قرآن پاک لگا دیا ہے تو پھر اس کو توجہ سے سننا چاہیے۔ تو ساتھ ساتھ اس کے نہ پڑھیں، آیت سنی، روکی اس کو، پھر آیت خود پڑھی، پھر اگلی آیت سنی، پھر اس کے پیچھے خود پڑھی، تو ایسے پڑھ لیں قرآن پاک سامنے رکھ کے، بہرحال اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سے گریز کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ جیسے اب محرم کا مہینہ اختتام کی طرف ہے، سفر کا مہینہ آئے گا، تو ظاہر سفر کے مہینے کے حوالے سے ذہن میں مختلف سوالات اور بہت ساری ناجائز رسمیں مطلب معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں ہم۔ اب جیسے ایک سوال یہ آیا ہے SMS کے، شیشہ اگر ٹوٹتا ہے گھر کے اندر تو کیا ہے، مطلب کوئی مصیبت ہے کیا اس حوالے سے؟ دیکھیں شیشہ ٹوٹنے پر میں نے تو کوئی حدیث میں تو نہیں پڑھا کہ کسی حدیث کے اندر یہ ہو کہ شیشہ ٹوٹ جائے تو گھر کے اندر مصیبت پریشانی آئے گی۔ البتہ یوں ہے کہ اگر اس طرح کی مصائب مصیبتیں پہنچتی ہیں اور بندہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے۔ تو شیشے کا ٹوٹنا یہ اس سے گھر کے اندر کوئی مصیبت آتی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کے اندر یہ تو موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیک فال لیا کرتے تھے، اچھا فال لیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے۔ یعنی اہل عرب کا یہ عام اصول اور دستور تھا کہ وہ بدشگونی لیا کرتے تھے، ان کے معاملات کے اندر تھا، بلکہ کفار کی شروع سے یہ عادت رہی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے حوالے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، یعنی فرعون اس کی قوم جو تھی اس کے حوالے سے یہ باتیں موجود ہیں کہ انہوں نے بدشگونیاں لی، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدشگونیاں لی۔ تو یہ کفار کا طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے حوالے سے یہ موجود ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حرام فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس میں ازلام کا لفظ ہے کہ یہ چیزیں بیان کی کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں، یہ ناپاکی ہیں۔ اس میں جو ازلام ہیں یہ پانسوں کو بولتے ہیں، تیر ہوتے تھے۔ اہل عرب کا یہ طریقہ کار تھا کہ ان کے تیر ہوا کرتے تھے کہ جس میں ایک پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کر گزرو، دوسرے پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ نہ کرو، تیسرا خالی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ انداز اپناتے تھے کہ اگر کوئی کام کرنا ہے تو تیر اٹھاتے تھے، اگر اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کر گزرو تو وہ کرتے تھے، لکھا ہوا نہیں کرو تو نہیں کرتے تھے، اور اگر وہ آ جاتا کہ جس پہ کچھ نہ لکھا ہوتا تو پھر دوبارہ اٹھاتے، یہاں تک کہ کوئی ایک چیز آ جائے، لکھا ہوا کچھ بھی آ جائے اس کے اندر۔ تو قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ بندے کو حکم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے گا۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ تو یہ جو بدشگونیاں لی جاتی ہیں یہ ہماری شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے، اس کی شرعاً بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے لوگ بدشگونیاں لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے شیشے کے ٹوٹنے سے بھی بدشگونی لیتے ہوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ شیشے کے ٹوٹنے سے کوئی مصیبت و پریشانی آتی ہو، بلکہ ٹوٹ گیا اور اس پہ آپ نے صبر کیا تو انشاءاللہ ثواب پائیں گے۔ آخری اس میں شامل کریں گے، میری دنیا تو خراب ہو گئی ہے، اب آخرت کی کیا پرواہ، یہ کہنا کیسا جملہ؟ بہت سخت جملہ ہے جی۔ اب آخرت کی کیا پرواہ، اس میں اگر تو یہ گناہوں کو حلال سمجھ کے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب میں گناہ کرتا رہوں، گناہ کرنا میرے لیے مسئلہ نہیں، فرائض و واجبات کو میں چھوڑوں
تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں, تو کفر ہو جائے گا اس کا. اور اگر ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا, صرف اب کہہ رہا ہے کہ اب خراب تو ہو چکی ہے دنیا, میں ان چیزوں کو فرض تو مانتا ہوں, عمل نہیں کر رہا اس کے اوپر, تو بھی بہت سخت جملہ ہے. توبہ اس کو بہرحال کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہوا, بہت اہم گفتگو ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو ہم نے سنا ہے, جو سیکھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل جمعرات ہے, انشاءاللہ عز و جل عصر کی نماز کے بعد حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.